अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक पॉलिटिक्स में मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। आज हम एक और अहम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और वो टॉपिक है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ मटेरियल, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स का जदलियाती मादियत का नज़रिया। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लेक्चर को पूरा सुने, आखिर तक सुने और पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका जो बेल आइकॉन बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब लेक्चर नया अपलोड हो तो आपको इसकी बर वक्त इतला हो सके। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। कार्ल मार्क्स डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी जो है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म थ्योरी असल में हेगल की जो डायलेक्टिक सिस्टम था उससे ली और कार्ल मार्क्स ने हेगल की डायलेक्टिक थ्योरी को एक नई डायरेक्शन दी। उसकी आइडियलिस्ट थॉट जो थी उसको मटेरियलिज्म के सांचे में ढाल दिया। डायलेक्टिक के मानी यानी जदलियात, और अगर जदलियात के अगर हम मानी उर्दू में देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि तजादात के दरमियान बजरिया बहस मुबासा सच्चाई तलाश करना। हेगल ने इस थ्योरी के तहत एक तरह से फ़लसफ़ियाना और आइडियलिस्टिक अप्रोच जो है वो इस्तेमाल की, जबकि कार्ल मार्क्स ने इसको इसकी लाइन जो है वो चेंज करके इसको मटेरियलिज्म पर उस्तवार किया और उसने इस तरह से मार्क्सिज्म की और कम्युनिज्म की बुनियाद जो है वो मजबूत की। दरअसल मार्क्स ने अपने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म थ्योरी की बुनियाद पर जो फ़लसफ़ा अख़ज़ किया उसकी बेस हम ये कह सकते हैं कि वो हर लिहाज से उसने ये थ्योरी हेगल की जो डायलेक्टिक अप्रोच थी, उसकी जो डायलेक्टिक आइडियलिज्म था उससे ये लिया। मार्क्स ने बर्लिन यूनिवर्सिटी में हेगल की जो थॉट थी उसको इन डिटेल स्टडी किया और उसमें गहरी दिलचस्पी ली। मार्क्स ने हेगल की जो डायलेक्टिक थ्योरी थी इससे आइडियलिज्म का एलिमेंट ख़त्म करके इसको मटेरियलिज्म के रास्ते पर गामजन कर दिया और इस तरह से उसने थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की बुनियाद रखी। जब उसने ये प्रोसेस तय किया, उसने ये काम किया, तो उसने यानी मार्क्स ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने तारीख़ के हवाले से बात की और उसने तारीख़ की मादी तशरीह जो है वो इन डिटेल की और इसमें जो इसको एक नई डायरेक्शन जो है वो दे दी। मार्क्स दरअसल हेगल की इस थ्योरी का जो आइडियलिज्म पर बेस करी थी उसको एक नई डायरेक्शन देता है और उसको आइडियलिज्म की बजाय मटेरियलिज्म के रास्ते पर गामजन कर देता है। और इस सिलसिले में मार्क्स सबसे पहली बात जो करता है वो ये कहता है कि माशरे का इर्तिका जो है वो तबकाती कशमकश के ज़रिए से एक जदली इर्तिका होता है और इसमें मार्क्स जो है वो हेगल का जो आइडियलिस्ट थ्योरी है यानी डायलेक्टिक आइडियलिज्म उसको वो मटेरियलिज्म में तब्दील कर देता है और इसके नतीजे में वो क्लास स्ट्रगल की बात करता है। वो इस थ्योरी के ज़रिए इसको प्रूव भी करता है। मार्क्स ये कहता है कि हेगल की जो डायलेक्टिक थ्योरी है वो सर के बल खड़ी थी, यानी मार्क्स ने उसको सीधा कर दिया। यानी जब वो इसका
اس کی تھاٹ کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو اسٹڈی کرتا ہے اور اس سے ایک نئی ڈائریکشن اس کو دیتا ہے. وہ جو ہیگل اس کو آئیڈیلزم پر کنسٹرکٹ کرتا ہے، اس نے اس کا راستہ ہی چینج کر دیا اور اس کو میٹیریلزم کی طرف گامزن کر دیا. اور اس وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تھی ہیگل کی تھیوری جو تھی وہ سر کے بل کھڑی تھی اور مارکس نے اسے سیدھا کر دیا. کارل مارکس کی ڈائلیکٹک میٹیریلزم تھیوری کے مطابق دنیا میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں یا ہوتی ہیں وہ مادی حرکت کے قوانین کے تحت مارز وجود میں آتی ہیں. مارکس کے نزدیک دنیا کا ارتقاء جو ہے وہ فکری ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ مادی قوتوں کے ارتقاء کے باعث ہوا. مارکس کے خیال کے مطابق انسانی ذہن جو ہے وہ مادے کا بنا ہوا ہے، یعنی ذہن جو فکر کا سرچشمہ ہے وہ مادے کا بنا ہوا ہے. اس لیے مادہ ہی انسان کے اندر روحانی امور کے سلسلے میں فیصلہ جو ہے وہ کرتا ہے. یعنی وہ اس سلسلے میں مادے کو ایک فیصلہ کن چیز قرار دیتا ہے کہ روحانی امور کا فیصلہ بھی مادہ ہی کرتا ہے. کارل مارکس سب سے پہلے تصورات اور اداروں کی جو ارتقائی نشو و نما، ان کی جو ایولیوشنری گروتھ ہے، اس کا سبب یہ بتاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے معاشی عوامل یعنی اکنامک ایلیمنٹس جو ہیں وہ کار فرما ہیں. اس کے تحت ان کی جو ہے وہ گروتھ ہوئی ہے. اور ادارے جو ہیں وہ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو یعنی تھیسس کے وہ اینٹی تھیسس جو ہے وہ اپنی ضد جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں اور پھر جب ان کے تضادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور ان کی ضد جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو پھر ان کے درمیان ایک سمجھوتا ہوتا ہے، کمپرومائز ہوتا ہے، ریکنسیلیشن ہوتی ہے، موافقت ہوتی ہے اور اس طرح سے ڈائلیکٹک میٹیریلزم کی بنیاد پڑتی ہے. اور یہ ایکچولی ہوتا ہی اس کی بنیاد پر ہے، ڈائلیکٹک میٹیریلزم کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور جب اس کا اطلاق جو ہے، جب اس کو سوشل لائف پر، معاشرتی زندگی پر اپلائی کیا جاتا ہے اور تاریخ کے مطالعے پر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے تو پھر ایک نئی چیز سامنے آتی ہے اور وہ ہسٹوریکل میٹیریلزم سامنے آتا ہے. تو اس طرح سے وہ اس کا اطلاق کرتا ہے اور اس کو معاشرتی زندگی پر جب اس کو اپلائی کرتا ہے تو پھر ایک نئی چیز ہسٹوریکل ڈائلیکٹکزم جو ہے وہ سامنے آتا ہے. جب اس کا اطلاق انسان کی معاشی زندگی پر کرتا ہے اور تاریخ کے مطالعے پر کرتا ہے تو پھر اس سے ایک ہسٹوریکل میٹیریلزم سامنے آتا ہے. کارل مارکس کے مطابق ڈائلیکٹک میٹیریلزم جو ہے وہ ہمیں حقیقت کے متعلق جو تضادات ہیں ان کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. اور کارل مارکس کے مطابق مادی دنیا کے علاوہ اور کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے کارل مارکس کی فلسفی آگے بڑھتی ہے تو ڈائلیکٹک میٹیریلزم جو ہے وہ اس کی فلسفی کا مرکز اور محور نظر آتا ہے اور اس سے وہ تاریخ کی مادی تشریح جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طبقاتی کشمکش یعنی میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کلاس سٹرگل کی بات کرتا ہے جو اس کے ان نظریات کی پیداوار ہمیں نظر آتے ہیں. نو ڈاؤٹ کارل مارکس نے یہ تھیوری ہیگل کے فلسفے سے، ہیگل کی فلسفی سے اخذ کی اور ہیگل کی جو ڈائلیکٹک تھیوری ہے وہ ریزن اور آئیڈیے پر بیس کرتی ہے اور اس کو تحریک دینے والی حقیقت ہے، جبکہ کارل مارکس نے
اس کا رخ جو ہے وہ چینج کر دیا اور اس کی جگہ جو مٹیریلسٹک اپروچ تھی اس کو اپلائی کیا، اور اس کو وہ جو معاشی طبقات ہیں ان کو یہ جگہ وہ دیتا ہے۔ کارل مارکس کے مطابق جو معاشی طبقات کے درمیان ہونے والی سٹرگل ہے، کشمکش ہے، وہ اس کو تاریخ کا نام دیتا ہے۔ کارل مارکس ڈائلیکٹک مٹیریلزم کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اسپیکٹس کو ضروری خیال کرتا ہے، اس کے بغیر، ان اسپیکٹس کے بغیر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ ہی یہ تھیری کامیاب ہوگی۔ تو اس لیے اس تھیری کو کامیاب بنانے کے لیے وہ کچھ چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ ڈائلیکٹک مٹیریلزم کے تحت وہ مذہب کی حقیقت سے انکار کرتا ہے، وہ مذہب کو ماننے سے انکاری ہے۔ اس کے خیال کے مطابق مذہب جو ہے وہ طاقتور کا ہتھیار ہے، اور جو ہمیشہ طاقتور کمزور کو دبانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس سے طاقتور اور طاقتور ہوتا ہے اور کمزور طبقات کو اس کی بدولت، اس کی بنا پر، یعنی اس کے تحت اس ہتھیار کو یعنی مذہب کو استعمال کر کے اس کو مزید دبایا جاتا ہے۔ کارل مارکس اس تھیوری کو عالمی سطح پر جو ہے ایک انٹروڈیوس کروانے کا جو متمنی ہے، اور وہ اس کو اس کے ذریعے عالمی تبدیلی کا خواہش مند ہمیں نظر آتا ہے، اور اس سے وہ یہ کہتا ہے کہ اس تبدیلی کو اس چیز کو اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر انٹروڈیوس کروائیں تو اس سے کمزور طبقے کی جیت ہو سکتی ہے۔ کارل مارکس نے ڈائلیکٹک تھیوری کی جو بنیادی روح تھی اس سے روگردانی کی اور اس کو چینج کر دیا، اور اسے وہ بیس کرتی تھی آئیڈیلزم پر، اس کو آئیڈیلزم سے مٹیریلزم کی طرف اس کا رخ موڑ دیا۔ اس طرح اس میں تبدیلی تو واقع ہوئی، لیکن اس تبدیلی نے تضادات کا جو تنازع تھا اس میں ایک نئی روح پھونک دی اور اس کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ کارل مارکس کے نزدیک انسان کی جو مادی زندگی ہے وہ اس کی روحانی زندگی سے بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ اس سلسلے میں معاشرے کو مادیت اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیا ہے کہ معاشرہ روحانیت سے نکلے اور مادیت کی طرف آئے، کیونکہ ان کی بقا کا دار و مدار جو ہے وہ مادیت اپنانے میں ہی ہے۔ کارل مارکس کے مطابق معاشرے کی بقا اور تحفظ اس کے مادی ذرائع پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس پر انحصار کرتے ہیں۔ مادی ذرائع کے حصول کے لیے وہ جد و جہد کو لازم قرار دیتا ہے، بغیر جد و جہد کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس سلسلے کو وہ جد و جہد کو وہ معاشرے کی جو بقا ہے اور معاشرے کی جو سیکیورٹی ہے، اس معاشرے کا جو تحفظ ہے اس سے جوڑتا ہے۔ کارل مارکس ہیگل کے جو نظریہ جدلیات یعنی اس کی ڈائلیکٹک تھیوری جو ہے اس میں بنیادی چینج ایک کرنے کے باوجود اس کی اصل روح جو ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، یعنی وہ اس کے بنیادی عناصر میں جو بیسک ایلیمنٹس ہیں ان میں چینج نہیں کرتا۔ وہ اس کا تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھسس کا جو ایک فنامنا ہے اس کو وہ برقرار رکھتا ہے، اس کے بنیادی اصول کو برقرار رکھتا ہے، اور اس کے لیے وہ مثال دیتا ہے کہ سرمایہ یعنی کیپٹل یعنی تھیسس کے طور پر کام کرتے ہیں، اور پھر لیبر یعنی مزدور جو ہے وہ اینٹی تھیسس کے طور پر کام کرتے ہیں، اور پھر ان دونوں کے تضادات کا جو ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس سے ایک نئی چیز، ایک ترکیب عمل یا سنتھسس جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور وہ اس کے یعنی کارل مارکس کے نزدیک وہ سنتھسس کلاس سٹرگل ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ کارل مارکس اپنے ڈائلیکٹک میٹیریل سسٹم کو کامیاب بنانے کے لیے تضادات کے تنازع کے کامیاب اختتام پر وہ ایک ایسی چیز دریافت کرتا ہے جس کو وہ اشتمالی معاشرہ کہتا ہے،
اور یہ اس کی فلاسفی کا ہمیں جس نظر آتا ہے، لب لباب نظر آتا ہے، اور یہ وہ ایسی کمیونسٹ سوسائٹی ہے جو ہر برائی سے اور ہر جرم سے پاک نظر آتی ہے۔ یہ ایکچولی ایک غیر طبقاتی معاشرہ ہے، یعنی کلاس لیس سوسائٹی کا وہ اس کو نام دیتا ہے۔ کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ جب اس کا ڈائلیکٹک مٹیریلزم تھیوری جو ہے کامیاب ہو جائے اور اس کے تحت یہ معاشرہ جو ہے ایک ہر برائی اور جرم سے پاک معاشرہ قائم ہو جائے، اور اس معاشرے میں جو موجود پیداواری جو ایلیمنٹس ہیں، پیداواری نظام ہے، اس میں مزدور طبقے کو یعنی لیبر کلاس کو اس میں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور کسی بھی چیز کو، کسی بھی ایلیمنٹ کو، کسی بھی دوسرے شخص کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی بھی مزدور کی محنت کو ضائع کرے۔ دراصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس کا یہ ایک کلاس لیس سوسائٹی یا کمیونسٹ سوسائٹی یا ایک جو غیر طبقاتی معاشرے کا خواب ہے، وہ ڈائلیکٹک مٹیریلزم سوسائٹی کے تحت ہی وہ اس کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور اس میں جو بام عروج ہے وہ ہے ڈکٹیٹرشپ آف پرالٹیرینز، یعنی اس معاشرے میں مزدوروں کی آمریت جو ہے وہ قائم کی جائے، اور یہی اس کا جسٹ ہے اور یہی اس کا لب لباب ہے۔ اور یہ جہاں یہ یعنی جب یہ سوسائٹی قائم ہوگی، جب یہ معاشرہ قائم ہوگا، تو ہر طرف مزدوروں کی حاکمیت ہوگی، مزدوروں کی حکومت ہوگی، اور اس کو وہ ڈکٹیٹرشپ آف پرالٹیرینز کا نام دیتا ہے، جس میں ہر شخص جو ہے وہ بطور مزدور یعنی لیبر کے طور پر وہ کام کرے گا، اور وہ کام کرے گا اپنی صلاحیت کے مطابق، اور اس کو معاوضہ ملے گا اس کی ضرورت کے مطابق۔ کارل مارکس کے ڈائلیکٹک مٹیریلزم تھیوری کی یہ جو فلاسفی ہے یا تھیوری ہے، اس کے مطابق یہ ایک جو اجتماعی معاشرہ یا ایک کمیونسٹ معاشرہ قائم کرنا، یہ اس کی تھیوری کا یا اس کی فلاسفی کا نقطۂ عروج ہے، اور اس سے وہ ایک یہ تب قائم ہوتا ہے جب کلاس لیس سوسائٹی ہو، یعنی ایک غیر طبقاتی معاشرہ ہو جس میں کلاس سٹرگل جو ہے وہ سنتھسس کے طور پر سامنے آئے اور وہ تمام نتائج حاصل کر لے۔ اور جب کلاس لیس سوسائٹی قائم ہوگی تو اس کا جو الٹیمیٹ ایم ہے، جو اس کا نقطۂ عروج ہے، اور جس کو وہ پوری دنیا پر پھیلانا چاہتا ہے، اور جس کے لیے وہ اس کو انٹرنیشنل لیول پر انٹروڈیوس کروانے کا متمنی ہمیں خواہاں نظر آتا ہے، اور وہ ہے وہ ہے اسٹیٹ لیس سوسائٹی، یعنی کلاس لیس سوسائٹی کے بعد جو نقطۂ عروج ہے کمیونزم کا، وہ اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہے، اور یہی اس کے جو ڈائلیکٹک مٹیریلزم تھیوری ہے اس کا نقطۂ عروج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔